बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामिईन व नाज़रीन, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न इस्लाम एंड कुरान में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अरकान इस्लाम, यानी दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान। इंशाअल्लाह आज ही हमारी इस वीडियो में हम दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान के बारे में बताएंगे कि इससे क्या मुराद है, ये कितने हैं और कौन कौन से हैं। इंशाअल्लाह हमारी आज की ये वीडियो इस बारे में है और आप तमाम दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखोगे ताकि आपको और हमको इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान के बारे में समझ आ जाए और हम इसको अच्छी तरह समझें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान इस्लाम दीन के वो बुनियादी अरकान है और वो बुनियादी अमाल है जिस पर सारे दीन का दारोमदार है और सारे दीन की पूरी इमारत इस अरकान इस्लाम पर खड़ी है। यानी अरकान इस्लाम और दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान से मुरादी वो अमाल और वो अहकाम है जिसके करने का अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है और तमाम मुसलमानों को इसका हुक्म दिया है कि ये तमाम अरकान और तमाम अहकाम पर अमल करें और इसको अमल में लाया जाए। इसके बग़ैर दीन नामुकम्मल है। यानी अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी अरकान, अहकाम व अमाल है जिस पर यानी जिसका अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि इस पर अमल किया जाए और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। अरकान इस्लाम और दीन के बुनियादी अरकान के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस नक़ल है। एक हदीस में इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हदीस शरीफ के अल्फाज ये है, अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। यानी इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं। यानी ये कि इस बात की गवाही देने कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और हज करना। एक दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, हदीस शरीफ के अल्फाज ये है, अल इस्लाम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसूमु रमज़ान व हज्जल बैत व तहुज्जुल बैत मन इस्ततआ इलैहि सबीला। हदीस शरीफ का मफ़हूम और माना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसके बाद नमाज कायम करूँ, ज़कात अदा करूँ, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूँ और हज करूँ अगर इस्तिताअत रखते हो। आइए दोस्तों, अब अरकान इस्लाम के बारे में बताते हैं कि ये कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो अरकान इस्लाम जो है यानी दीन के बुनियादी अरकान ये 5 हैं। नंबर 1 शहादत तौहीद व रिसालत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। आइए दोस्तों, अब इसकी
مختصر سی تفصیل سمجھتے ہیں تاکہ ہم کو اور آپ کو اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور بڑا رکن شہادت توحید و رسالت ہے، اور اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جس کے الفاظ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ اس کلمے کا معنی ہے۔ اس کلمے کے 2 جز ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس سے مراد شہادت و توحید ہے، یعنی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اپنے ذات و صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ شہادت و توحید ہے۔ اس کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اس سے مراد رسالت ہے، اور رسالت سے مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی اہم رکن ہے، یعنی شہادت توحید و رسالت۔ اس کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں صحیح اور اچھے طریقے سے اور خشوع وضو کے ساتھ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دیا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ کے معنی استعمال ہوئے ہیں، اور صلاۃ سے مراد دعا، رحمت اور مغفرت ہے۔ تو اس طرح نماز کے معنی ہوئے دعا، رحمت اور مغفرت۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیاتیں موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کی دوسری آیات میں ہے: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیات میں ہے: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی وہ مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت کے بارے میں حدیثیں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی جو شخص نماز کو ترک کر دے اور اس کو چھوڑ دے تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا کیا جائے تو وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر نصاب کے مطابق مال وغیرہ ہو اور اس پر سال گزر جائے اور وہ اس مال کے ایک معین حصے کو دوسرے شخص کو جو اس زکوٰۃ کا مستحق ہے مالک بنا دیتا ہے، تو جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے
وہ مال پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت سی آیاتیں موجود ہیں، اور جس مقام پر نماز کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلاً الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی وہ لوگ، یعنی مسلمان مراد ہے اس سے، وہ مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک بڑا رکن ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے، اس کا نمبر شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد آتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت اہم اور بنیادی رکن ہے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر روزہ ہے۔ روزے کے معنی ہے، روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صوم کی جمع صیام ہے۔ صوم کے معنی رکے رہنے کے ہے، اور روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے اور صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان اور مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت اور لغو کاموں وغیرہ سے روکا رہتا ہے، اس لیے روزے کو بھی روزہ اور صیام کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی فرضیت کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اسی طرح احادیث شریف میں بھی روزے کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے فرضیت کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اور یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ پانچویں نمبر پر حج ہے۔ حج کا معنی قصد اور ارادے کے ہے۔ حج کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک آدمی قصد اور ارادہ کرتا ہے بیت اللہ شریف کا، یعنی خانہ کعبہ کا، اگر وہ صاحب استطاعت ہو، یعنی وہ حج پر جانے اور واپس آنے کا طاقت رکھتا ہو اور استطاعت رکھتا ہو، اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ وغیرہ چھوڑنے کا طاقت رکھتا ہو، اور اپنے لیے زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو حج کو اس لیے حج کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی قصد اور ارادہ ہوتا ہے، اور بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کو جانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، اس لیے حج کو حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یعنی بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو شخص حج پر جانے اور واپس آنے کا استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اور زاد راہ کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچے کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس کے آنے تک خرچ کر سکے، تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔
احادیث مبارکہ میں بھی حج کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حج کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہے۔ یہ اسلام کا 5واں بنیادی اور اہم رکن ہے۔ یہ تمام ارکان اسلام کے بنیادی ارکان ہے اور اہم ارکان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم تمام مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ جو شخص اسلام لاتا ہے تو وہ ان تمام بنیادی ارکان پر جس کا تذکرہ ہم نے اب کیا، اس پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ ارکان اسلام کے بارے میں اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستوں سے آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل لرن اسلام اینڈ قرآن کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو جو اسلام اور قرآن کے بارے میں ہوں آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔